आखिरी जंग एस अबू यहया एपिसोड 4। दाऊद भी यही समझा कि अब्दुल्ला इर्द गिर्द आते जाते सयाहों का जायजा ले रहा है। कुछ देर बाद अब्दुल्ला ने ठहरे हुए अंदाज में बोलना शुरू किया। ये गाफिल लोग, ये नाफरमान लोग, यही लोग इम्तहान का वो जरिया बन जाते हैं जिससे आला तरीन लोगों का इंतखाब हो रहा है। अब बहुत जल्द ये आला तरीन लोग जन्नत की बस्ती में बसाए जाएंगे और अब्दी तौर पर खिलाफत अर्जी के हकदार होंगे। यही मौजूदा दुनिया के बनाने का असल मकसद था। बाकी लोग तो शैतान और उसकी ज़ुर्रियत के साथ जहन्नुम रसीद होंगे। चुनाचे यहाँ हर घड़ी और हर लम्हा ईमान का ये इम्तहान है कि इंसान अल्लाह और आखिरत को याद रखता है या ज़ाहिरी दुनिया में खो जाता है। इखलाक का ये इम्तहान है कि इंसान नफ्स, अना, तासुबात और ख्वाहिशात की पैरवी करता है या फिर इखलाकी पाकीज़गी का मुजाहरा करता है। सारा ज़रा ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। समीना ने चाय की प्याली सारा के हाथ से लेते हुए कहा। वसी और अरीज बंगले के सरसब्ज व शादाब लॉन में बैठी हुई समीना बेगम खूबसूरत शाम के ढलते हुए साय में बैठी हुई थी। मुलाजिम टेबल पर चाय रखकर चला गया था। सारा, जो अपनी निगरानी में चाय बनवाकर अंदर से आई थी, सास की चाय तैयार करके जा रही थी कि सास ने इसे अपने पास बैठने के लिए कहा। गर्चा आम हालात में सारा इसे अपनी खुशबख्ती ही समझती कि सास इसे साथ चाय पीने के लिए बिठाएं, क्योंकि शादी से अब तक कभी उन्होंने इसे अपने बराबर दर्जा नहीं दिया था, कभी इसे बहू समझकर मोहब्बत से बात नहीं की थी। ताहम इस वक्त इनके साथ बैठना इस पर बड़ा भारी था, क्योंकि इनके तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अब इनका हुक्म था, इसीलिए वहां बैठना सारा की मजबूरी थी। जी अम्मी, फरमाइए, क्या बात है? पहली बात तो ये है कि मुझे अम्मी ना कहा करो, मैं तुम्हारी चची हूँ, मुझे चची ही कहा करो। ये पहले भी मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, मगर तुम्हें एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती। समीना ने बिल्कुल खुरदुरे लहजे में बगैर किसी लिहाज से सारा को तनबीह की। वो दरअसल चच्ची, मैं तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको चच्ची कह रही थी, मगर हमज़ा ने एक रोज़ सुन लिया तो वो कहने लगे कि इससे गैरियत टपकती है, तुम अम्मी कहा करो। इसलिए मैं आपको अम्मी कहना चाहती हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। सारा ने वजाहत पेश की तो समीना ने तेवरी पर बल डालकर जवाब दिया। हाँ, तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की खूब मानते हो। वो अम्मी कहलवाना चाहता है और तुम इसके ज़रिए से अपने निखट्टू भाइयों को मुलाज़मतें दिलवाना चाहती हो। जानती हो तुम्हारे चचा शफ़क़त कितने नाराज़ हो रहे थे। ना इनकी तालीम है, ना तरबियत, ना इनको कुछ आता जाता है। ख़्वाम-ख़्वाह में शफ़क़त इनको मुलाज़मत दिलवाएँ। सारा मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी रही। समीना ने अपनी तल्ख़ व तुंद गुफ्तगू जारी रखी। तुम्हारी माँ को चाहिए था कि इनको अच्छा पढ़ाती लिखाती या इन लड़कों में खुद कुछ सलाहियत होती। न तुम्हारी माँ ने इनको पढ़ाया, न इन लड़कों ने खुद कुछ करके दिखाया। अब तुम अपना बोझ मेरे बेटे के जरिए से हम पर डलवाना चाहती हो। ये नहीं चलेगा, आई समझ? जी चच्ची, समझ गई, आप ठीक कह रही हैं। दरअसल हमारे माली हालात ऐसे नहीं थे कि भाइयों को आला तालीम दिलवा सकते। अम्मी ने तो सिलाई कढ़ाई करके हमको बामुश्किल तमाम पढ़ाया है। हमारे घर में तो खाने को कुछ नहीं होता था। पता नहीं जितना पढ़ लिया वो भी कैसे पढ़ लिया। सारा ने उदास लहजे में जवाब दिया। हाँ, गरीब रिश्तेदारों का ये बड़ा मसला होता है। इनके साथ जब बैठो सिवाय अपने दुखों और परेशानियों के इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। इनका बस नहीं चलता कि हर वक्त अपनी गुर्बत का रोना रोते रहें कि कहीं से कुछ मदद मिल जाए। इसीलिए मुझे ये रिश्ता अव्वल दिन से पसंद नहीं था, मगर साहबजादे तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। खैर, अब दोबारा कभी ये बात मत करना, ना अपने खानदान के दुखड़े हमें दोबारा सुनाना, समझ गई? सारा की शक्ल उतर चुकी थी। इसे अपने सास से किसी मदद की तवक्को तो हरगिज ना थी, मगर इतनी बेहिसी की उम्मीद भी ना थी। वो जवाब में इसके सिवा कुछ ना कह सकी। जी चची, समझ गई। और हाँ, कल नबीहा घर आएगी, खालिद भी आएगा, रात का खाना दोनों यहीं खाएंगे। खाना अपनी निगरानी में अच्छी तरह बनवाना, मुलाजमों पर मत छोड़ देना। हम रख रखाव वाले लोग हैं, दामादों की बहुत इज्जत करते हैं, ऐसे नहीं भेज देते। सारा बहुत अच्छा कहकर खामोश हो गई। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि इसकी सास अपने दामाद की इज्जत अफजाई से ज्यादा इस पर तंज कर रही हैं।
اس کی ماں جمیلہ کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کے شوہر حمزہ کی اسی طرح بھگت کرے جس طرح اس کی نند نبیہہ اور اس کے شوہر خالد کی اس گھر میں کی جاتی تھی؟ سارا کے پاس خاموشی سے طنز کے اس تیر کو سہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عبداللہ کی باتیں سنتے ہوئے داؤد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک الجھن نے جنم لیا۔ اس نے اپنی الجھن عبداللہ کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ کی باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، مگر دو تین باتیں آپس میں الجھ گئی ہیں۔ انسان ایک طرف آزاد ہے اور امتحان دے رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ شیطان سے حالت جنگ میں ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ لیکن ان باتوں کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی بساط کے بے بس مورے ہیں، تو اپنی جگہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو؟ لیکن اس کے ساتھ امتحان والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بے بس ہیں ان کا کیا امتحان؟ امتحان کے لیے اختیار شرط ہے۔ سوال پوچھتے ہوئے داؤد کے لہجے میں بہت الجھن تھی۔ دراصل امتحان اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو اختیار ہم کو دیا گیا ہے وہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کریں گے تو جنت کا بدلہ پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو جہنم کی سزا کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے۔ یہی تو مسئلہ ہے، داؤد پریشان کن انداز میں بولا۔ اگر اچھا برا عمل کرنے میں آزاد ہیں تو بے بس مہرے کیسے ہوئے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں، ہم اخلاقی رویہ اختیار کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں یہی امتحان دے رہا ہے، جبکہ باقی جو عملی اور مادی نتائج ہم دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کے معاملے میں ہم بے بس مورے ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال میں سے صرف وہی مؤثر ہوتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کرنا چاہے تو پورا منصوبہ بنا کر کوشش کرتا ہے، اپنی کوشش اور ارادے کی بنیاد پر اس کے ذمے گناہ ڈال دیا جائے گا، مگر کسی کی زندگی کو ختم کرنا کسی انسان کا اختیار نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ گرچہ افراد کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اکثر اور بیشتر لوگوں کے اعمال مؤثر ہونے دیتے ہیں، لیکن اقوام کی زندگی میں تو ہم ہر وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو چاہیں منصوبہ بنا لیں، آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ داؤد نے بات سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ عبداللہ نے اپنی بات جاری رکھی، اسی غرناطہ کو دیکھ لیجئے، یہ ریاست اندلس میں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ تھی، جو سوا دو سو برس تک یہاں مسلمانوں کی آخری پناہ گاہ بنی رہی۔ اس عرصے میں مسیحی حکمران یہاں سے مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، مگر وہ مکمل ناکام رہے۔ حالانکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ پورے یورپ کی افواج نے جمع ہو کر غرناطہ پر حملہ کیا۔ یہ جنگ البصیرہ کا موقع تھا، جس میں صرف 5,500 مسلمانوں نے 2 لاکھ عیسائیوں کو شکست دی۔ صرف 13 مسلمان شہید ہوئے اور 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی مارے گئے۔ یہ معجزہ اس لیے ہوا کہ اس وقت اللہ کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر جب فیصلہ ہوا تو ایک طرف ازبیلا اور فرنینڈس کی شادی ہو گئی، جس سے 2 ریاستیں ایک بن گئیں، اور دوسری طرف سلطان ابو الحسن اور زغول جیسے بہادر بھائیوں کے گھر ابو عبداللہ محمد ثانی جیسا بزدل شخص پیدا ہوا، جس نے غداری کر کے غرناطہ کھو دیا۔ اچھا، مجھے یہ آخری بات تو معلوم تھی، مگر یہ بات آپ نے نہیں بتائی ہے کہ اپنی تباہی سے قبل ریاست غرناطہ تنہا پوری یورپی قوت کو شکست دے چکی تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ یہ کہتے ہوئے داؤد کے لہجے میں حیرت تھی۔ یہ واقعی انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی، یہ صرف خدا کی قدرت سے ممکن ہوا، گرچہ اس کے پیچھے خدا کا ایک خاص قانون کام کر رہا تھا۔ کون سا قانون؟ داؤد نے اشتیاق کے ساتھ پوچھا۔ اسے ابھی جانے دیں، ابھی یہ قانون بھی سمجھانے لگوں گا تو بات الجھ جائے گی۔ آپ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں میرے لیے بالکل نئی اور مختلف ہیں۔ ہر بات ایک ساتھ نہیں سمجھ آ سکتی، مگر دماغ میں گرا سی رہ جائے گی۔ وہ یہودیوں کے اپنی تاریخ بھول جانے والی بات بھی آپ نے واضح نہیں کی تھی۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، 1 سے 2 گر ہیں، اچھی ہوتی ہیں۔ ویسے بھی یہ دونوں گرہیں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ خیر، وقت ملا اور آپ کی دلچسپی باقی رہی تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سمجھا دوں گا۔ ابھی تو یہ سمجھ لیں کہ پورے یورپ پر غرناطہ کی چھوٹی سی ریاست کی فتح ایک مثال ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اصل کار فرما طاقت اور ارادہ صرف اللہ کا ہے، اور اسی کی مرضی یہاں چل رہی ہے۔ ہم اس کی بساط کے حقیر مورے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ رکا اور ارد گرد کا جائزہ لے کر مسکراتے ہوئے بولا،
لیکن میرا خیال ہے کہ ہم باتیں ہی کیے جا رہے ہیں، کچھ دیکھ نہیں رہے۔ آئیے اب کچھ دیر یہاں کی مختلف جگہوں کو دیکھتے بھی جاتے ہیں، تاکہ آنے کا مقصد تو حاصل ہو۔ جی ضرور، داؤد نے بھی آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نبیہا شاپنگ کے تھیلوں سے لدی پھندی کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر خالد آنکھیں بند کیے مسحری پر لیٹا ہے، مگر اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ سو نہیں رہا۔ نبیہا چہک کر بولی، ہیلو خالد، تم کب آئے؟ خالد نے آہستگی سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، تمہاری بلا سے، کم از کم بتا کر تو جایا کرو کہ کہاں جا رہی ہو۔ میں کب سے گھر آیا ہوا ہوں، مگر تمہارا آتا ہے نا پتا، گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ تم کہاں گئی ہو۔ خالد کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ان دونوں کی شادی محبت کی تھی، لیکن یہ محبت اب ماضی کی داستان تھی۔ اب تو ہر دوسرے دن ان دونوں میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ اس وقت ایک نئے جھگڑے کی شروعات تھی۔ شوہر کے سامنے خاموش رہنا کیا ہوتا ہے، یہ نبیہا کی تربیت میں شامل نہیں تھا۔ وہ اسی لہجے میں تنک کر بولی، بھئی اور کہاں جاتی، شاپنگ کرنے گئی تھی؟ تو کم از کم موبائل تو سن لیا کرو، فون کر کر کے تھک گیا، مگر تمہارا فون بھی بند آ رہا تھا، تم میں ذمہ داری کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خالد نے درستی کے ساتھ کہا تو نبیہا مزید بدک گئی۔ دوپہر کو سونے لیٹی تو موبائل بند کر دیا تھا، پھر اٹھی تو موبائل آن کرنا یاد ہی نہیں رہا، اور میں شاپنگ پر نکل گئی۔ میں کوئی بچی تو نہیں ہوں جو تم میرے لیے اتنا پریشان ہو رہے ہو۔ ویسے تم اتنا جھلا کیوں رہے ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میری طبیعت ٹھیک ہے، مگر تمہارے مزاج ٹھیک نہیں ہے۔ تم شوہر کو شوہر نہیں سمجھتی، یہی تمہارا مسئلہ ہے۔ ہاں، اب تو تم شوہر بن چکے ہو، یاد نہیں شادی سے پہلے ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ ہم دوست بن کر رہیں گے۔ نبیہا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، وہ میری غلطی تھی۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی دوست ہو سکتے ہیں، شادی کے رشتے میں شوہر شوہر ہوتا ہے اور بیوی بیوی ہوتی ہے۔ ذرا اپنے گھر میں دیکھو کہ تمہاری بھابھی سارا کس طرح رہتی ہے، شوہر کو وہ کیا درجہ دیتی ہے۔ مائی ڈیئر خالد، نبیہا طنزیہ لہجے میں بولنا شروع ہوئی، وہ لوور مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہے، میں سیٹھ شفقت کی بیٹی ہوں، اور بائی دا وے تم شاید بھول گئے، تم میرے عشق میں آہیں بھرتے تھے، یونیورسٹی میں ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، کسی نے ٹھیک کہا ہے، محبت اندھی ہوتی ہے اور شادی دوبارہ بینائی لوٹا دیتی ہے۔ خالد نے بے بسی سے کہا اور کروٹ لے کر دوسری طرف لیٹ گیا۔ نبیہا کچھ دیر تک کھڑی سے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ دروازے کی گھنٹی بجی، صبا نے دروازے پر جا کر پوچھا، کون؟ باہر سے آواز آئی، میں ہوں جنید، دروازہ کھولو۔ صبا نے دروازہ کھول دیا۔ جنید خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ پسمردہ ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ اس پر اداسی کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ایک بے حد حساس اور ذہین نوجوان تھا۔ اسے اپنی غربت کی بنا پر بہت اعلیٰ تعلیم کا موقع تو نہیں ملا تھا، مگر جو کچھ بھی پڑھا اس میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی، مگر ملازمت نہ ملنے اور زندگی کی مسلسل تلخیوں نے اسے خود بھی تلخ بنا دیا تھا۔ مایوسی اور منفی سوچ نے ہر سمت سے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ آج ایک اور ناکامی نے اسے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اسی اثنا میں جمیلہ بھی اپنے کمرے سے گھنٹی کی آواز سن کر باہر آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولی، بیٹا کیا ہوا؟ تم انٹرویو دینے گئے ہو؟ کچھ بات بنی؟ اس کی بات پر جنید پھٹ پڑا۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، امی، جب تقدیر ہی بگڑی ہوئی ہو تو بات کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے کوئی باہر سے انجینئرنگ یا فائنانس کی ڈگری تو نہیں لے رکھی ہے، جہاں جاؤں جاب مل جائے۔ گریجویشن چاہے فرسٹ کلاس میں ہو یا اس کی گریجویشن چاہے فرسٹ کلاس میں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں جاب تو بس تعلق اور ریفرنس سے ملتی ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں سمجھتا کہ غریبوں کے سارے جاننے والے بھی غریب ہی تو ہوتے ہیں، اور جو امیر ہوتے ہیں وہ بیکار اور بے فائدہ ہوتے ہیں۔ صبا نے اپنے بھائی کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس کا اشارہ اپنے بہنوئی حمزہ اور چچا شفقت کی طرف تھا۔ صبا، جمیلہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو بھائی کے زخموں پر نمک مت ڈال، جا اور بھائی کے لیے کھانا لا۔ اچھا اچھا، لا رہی ہوں۔ پھر وہ بھائی کو دیکھ کر شوخی سے بولی، بھائی تم منہ دھو لو، میں تمہارے لیے 5 اسٹار کھانا لاتی ہوں جو تم نے کئی ماہ سے کھایا ہے، دال اور روٹی۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر جمیلہ غصے سے بولی،
شکر کر یہ بھی بوڑھی ماں کی وجہ سے کھانے کو مل رہا ہے۔ پھر وہ جنید کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹا مایوس مت ہو، اللہ جاب ضرور دلوائے گا۔ مایوس نہ ہو تو کیا خوشی سے ناچنا شروع کر دوں؟ 1 سال ہو گیا ہے ملازمت ڈھونڈتے ہوئے، پتہ نہیں ان حکمرانوں کو احساس ہے یا نہیں کہ بے روزگاری کیا چیز ہوتی ہے۔ بازاروں میں دیکھو تو لوگوں کے رش سے لگتا ہے کہ پیسوں کے انبار ہیں جو لوگوں کے پاس لگے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ ایک بندوق خرید کر سب کو لوٹنا شروع کر دوں۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں سوچتے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے۔ تم فارغ وقت میں مسجد میں جا کر بیٹھا کرو، زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزارو، شیطان دور بھاگے گا۔ جاب نہیں ملتی تو نہ ملے، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، تم پریشان نہ ہو، نہ ملے ملازمت، گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ جمیلہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ بیٹے کے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اسے یہی راستہ نظر آیا کہ بیٹے کو مسجد کے راستے پر لگا دے۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ یہ ایک پارٹ طرح کی اپریسیشن ہے جو آپ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔